सलवात बावाज़ पढ़ें। फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। आला तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। आज मुसलसल अशरे मुहर्रम और हराम और हमारी ये 7वीं नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। ये उन्वान इसलिए रखा गया कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों को ये हुक्म दिया कि ए ईमान वालो ईमान ले आओ। जिस चीज़ पर ईमान लाना है उसका ताल्लुक़ इरफान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ है कि जितना जनाब अमीर की मारिफत बढ़ती जाएगी, जितना जनाब अमीर का इरफान बढ़ता चला जाएगा, वो जैसे जैसे इरफान बढ़ेगा हमें उस इरफान की हर मंजिल पर ईमान लेकर आना है। और इरफान की इन्हीं मनाजिल पर ईमान लाने से ईमान के दराजात में इजाफा होता है। इन दराजात की बुलंदी के लिए दो ही रस्ते हैं, एक रास्ता अल्लाह का कुरान है और एक रास्ता पाकीज़ा हस्तियों का फरमान है। कुरान मजीद की आयतों से मदद लेते हुए और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो ज़ियारत तालीम फरमाई है जनाब अमीर की, उस ज़ियारत से मदद लेते हुए हम इस इरफान के सफ़र पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल गुफ्तगू जिन मंजिलों पर पहुंची थी वो ये थी कि जनाब अमीर को सलाम इन लफ्ज़ों में किया गया और किया भी इमाम बरहक की जानिब से कि इमाम ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका या मौला या अमीरुल मोमिनीन, ए हमारे मौला, ए मोमिनों के अमीर, आप पर सलाम हो। उसके बाद अस्सलामु अलैका या अमीनुल्लाह फी अर्ज़िही, ए इस ज़मीन पर अल्लाह के ख़ज़ानों के अमीन, आप पर सलाम। व सफ़ीरुहु फी इबादिही, और उसकी तमाम तर मखलूकात में उसके सफ़ीर पर सलाम। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जो लफ्ज़ अदा करना है ज़बान से वो क्या है? अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ए अल्लाह की कामिल तरीन दलील तुझ पे सलाम। सलामत रहे मौला, आपको इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह की कामिल तरीन दलील तुझ पर सलाम। कामिल तरीन दलील क्या मानी? यानी जिसके बाद उसके होने की किसी और दलील की जरूरत ही ना रहे। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो दलील के जिसके बाद उसके होने की किसी और दलील की जरूरत बाकी ना रहे। खुदा से बंदों की जो जो हाजत है जिससे पूरी हो जाए उसे हुज्जतुल्लाहिल बालिगा कहा जाता है। और आज उससे अगले जिस लफ्ज पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं और जो कदम इससे आगे बढ़ाने जा रहा हूं, वो लफ्ज अर्ज करने से पहले ये अपने दोस्तों के सामने कहता चलूं कि हमारे यहां जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बहसें जुज़ियात के हवाले से होना शुरू हो जाती हैं कि फला जगह अली जुज़ है या नहीं, फला जगह अली जुज़ है या नहीं, फला जगह अली जुज़ है या नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, जुज़ियत पर बहस होना शुरू हो जाती है। सलाम पर अगर तवज्जो कर ली तो मंजिल आसान हो जाएगी। और फिर बता रहा हूं, सलाम मेरा बनाया हुआ नहीं, किसी आलिम का बनाया हुआ नहीं, किसी मुज्तहिद का बनाया हुआ नहीं। सलाम बताया हुआ मौला व आका का है। जिस इमाम की आप रैयत हैं वो इमाम सलाम बता रहे हैं। अली को क्या कह के सलाम करना है? अस्सलामु अलैका या दीनुल्लाहिल कवीम, ए अल्लाह के कायम दीन तुझ पे सलाम। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। या अस्सलामु अलैका या दीन अल्लाह, ए अल्लाह के दीन आप पर सलाम, ए अल्लाह के दीन आप पर सलाम, ए अल्लाह के दीन आप पर सलाम। अली जुज़्वे दीन नहीं, अली कुल्ल दीन है। या सलामत रहे मौला, आपको ज्यादा या तवज्जो अज़ान मोहतरम। अली
جزو دین نہیں، علی کل دین ہے، علی سارے کا سارا دین ہے، علی حقیقت دین ہے۔ السلام علیکہ یا دین اللہ، اے اللہ کے دین آپ پر سلام، اے اللہ کے دین آپ پر سلام۔ اور صرف دین نہیں، دین اللہ القویم، قویم اور قیم یہ قائم کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اے اللہ کے ایسے دین جسے کبھی مٹایا جا ہی نہیں سکتا۔ جو یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اے اللہ کے ایسے دین جسے کبھی مٹایا جا ہی نہیں سکتا، دین اللہ القویم، کبھی نہ مٹ سکنے والے دین۔ زمانہ کوششیں کر کر کے تھک گیا، زمانہ کوششیں کرتے کرتے تھک گیا، لیکن آج بھی علی، بلکہ میں یوں کہوں جسے زبان ملی اس نے زبان علی کے خلاف کھولی، جسے قلم ملا اس نے علی کے خلاف لکھا، جسے تخت ملا اس نے علی مٹانے کی کوشش کی، جسے تاج ملا اس نے علی ہٹانے کی کوشش کی۔ لیکن آج 14 صدیوں بعد تاریخ گواہ ہے، تاج اچھالے گئے، تخت الٹ گئے، قلم ٹوٹ گئے، زبانیں گنگ ہو گئی۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ علی سلام جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں ایک بابا سے بلند آدھا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اللہ کا اللہ کا نہ مٹنے والا دین علی ہے۔ زمانے نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پہ اگر نگاہ ڈالیں تو جسے حاکم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں پھر عام طور پہ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، لیکن علی اس شاہکار قدرت کا نام ہے کہ پورے 100 سال تک بنو امیہ نام مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ توجہ اذان محترم، اور عجب معاملہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان پہلے 100 سال میں اس قدر سختی تھی کہ آپ کو کسی گھر کے اندر کسی کے بچے کا نام علی نظر نہیں آئے گا، کسی کے بچے کا نام آپ کو علی نظر نہیں آئے گا۔ صدیوں جسے مٹانے پہ لگایا گیا، آج ہر جگہ علی علی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو دیتا تھا۔ جو یا کیونکہ اللہ کے نہ مٹنے والے دین کا نام علی ہے، دین اللہ القویم، اللہ کے نہ مٹنے والے دین کا نام علی ہے۔ اور اب اگر زیارت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے نا کہ دین قویم بھی علی ہے، دین قیم بھی علی ہے، تو پھر اب میں اپنے دوستوں کے سامنے کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مبین سے۔ ہاں، زیارت امیر المومنین سے جملہ تو پڑھ دیا نا آپ کے سامنے کہ دین قویم میرے مولا جناب امیر ہیں۔ اب ہم کیوں بار بار جناب امیر کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ان ممبروں سے فضائل پڑھنے کی ترغیب کیوں دیتے ہیں اور فضائل ان ممبروں سے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ آئیے آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں۔ سورہ روم ہے، قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، آیت کا نشان 43 ہے۔ توجہ، خداوند عالم اپنے بندوں کو یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، او میرے بندو اپنے رخ پھیر لو دین قیم کی طرح۔ جو اللہ اکبر، یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جی یا قرآن مجید صرف یاد کر لینے کے لیے نہیں آ گیا، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آ گیا،
قرآن پہ غور کرنا ہے. خدا فرما رہا ہے اپنا رخ پھیر لو, اپنی سمت معین کر لو دین قیم کی طرف, یعنی باقی ہر طرف سے رخ پھیر لو, بس علی کی طرف رخ کر لو. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. باقی ہر طرف سے رخ پھیر لو. رخ کس جانب کرنا ہے؟ علی کی جانب. پھر جو علی کے رخ پر آئے اسے ماننا ہے, جو رخ ہٹائے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ, اپنے رخ معین کر لو, سیدھے کر لو. کس جانب؟ دین قیم کی جانب, جسے خدا نے نہ مٹنے والا دین بنایا ہے. توجہ اذان محترم. اور میں نے کہا کیوں بلا رہے ہیں بار بار؟ توجہ اذان محترم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْيَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ, اس دن سے پہلے, خدا فرما رہا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے, اس دن سے پہلے پہلے رخ علی کی طرف کر لو. آئے آئے یا سلامت, یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ دن آنے سے پہلے پہلے کہ جس کے بعد پلٹنا ممکن نہیں رہے گا. یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ, کہ جس دن کے بعد, بلکہ صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس دن کے بعد خدا پھر پلٹنے نہیں دے گا. آئے آئے, توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. وہ دن آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن کے بعد خدا پھر علی کی طرف پلٹنے نہیں دے گا, اس سے پہلے پہلے اپنا رخ علی کی طرف کر لو. اس سے پہلے رخ علی کی طرف. بلکہ پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں, اور وہ آیت بھی سورہ روم سے ہی ہے. پریشان تو نہیں ہو؟ یہ آیت جو تھی اس کا نشان تھا 43, جو دوسری آیت ہے اس کا نشان ہے 30. سورہ بھی 30واں ہے, آیت بھی 30ویں ہے. وہاں بھی خدا ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. توجہ اذان. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, توجہ, فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. او میرے بندو سنو, اپنا رخ سیدھے دین کی طرف پھیر لو. توجہ اذان محترم, اپنا رخ سیدھے دین کی طرف پھیر لو. توجہ اذان محترم. اور یہ سیدھا دین کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. یہ دین کوئی غیر چیز نہیں ہے تمہارے لیے, یہ دین اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے تمہیں بنایا ہے. آئے ہائے, توجہ فرمائیے گا, میں جانتا ہوں مشکل منزلوں پر ہوں. یہ دین تمہارے لیے کوئی غیر نہیں ہے. یہ دین کیا ہے؟ اللہ کی فطرت. اسی فطرت پہ اللہ نے تمہیں فطر کیا ہے, اسی فطرت پہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے. ذالک الدین القیم, اور یہ نہ مٹنے والا, نہ ختم ہونے والا دین ہے. توجہ, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے واقف نہیں ہے. یہ دین قیم اللہ کی فطرت ہے, یہ دین قیم اللہ کی فطرت ہے. سمجھ آپ کو یہی جاننا چاہیے تھا, جملہ میں کہہ گیا. یہ دین قیم اللہ کی فطرت ہے, اور زیارت نے بتایا دین قیم علی ہے, تو اللہ کی فطرت کو علی کہا جاتا ہے. آئے آئے آئے, جیو سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سید آپ کو سلامت رکھے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک یا نہیں؟ فطرت الہی کو, اور اگر کسی کو شک ہو تو صرف میں یہاں سے نتیجے بنا کے آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. جائیے جا کے تفسیر نور الثقلین کھولیے گا. جب معصوم سے پوچھا گیا اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کی فطرت کیا ہے, تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا اللہ کی فطرت کا نام علی ہے. یا یا توجہ توجہ, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. فطرت یا فطرت الہی کا نام. اچھا ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب تشریف لے آئے ہیں.
میں برمنگھم سے صرف ایک شکایت لے کر جاؤں گا واپس اپنے ملک میں, اور وہ شکایت یہ ہے کہ آپ سب وقت پر نہیں آتے. تقریر کی جتنی بنیاد تھی وہ گزر چکی, اب تو نتیجے ہیں جن پہ سفر ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند آل محمد. توجہ ہے, فطرت الہی ولایت جناب امیر ہے, توجہ, اور علی ہی دین ہے, اسی دین کا نام اسلام ہے. اب نبی کی حدیث آپ کو سمجھ میں آئی, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اللہ اکبر, سلامت ہے. بالکل سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہر ایک پیدا اسی فطرت پر ہوتا ہے, پھر پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, تخلیق ولایت جناب امیر پر ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, تخلیق کس پر ہے؟ ولایت جناب امیر پہ. توجہ, پھر جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. تخلیق کس پر ہے؟ ولایت جناب امیر پر. تخلیق ہے ولایت جناب امیر پر, تخلیق ہے ولایت جناب امیر پر. اسی لیے باقی جتنے اعمال ہیں وہ واجب ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد, لیکن جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں آتا ہے, ادھر بھی علی ولی اللہ, ادھر بھی علی سلام 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 سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. زندگی دراز پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں نے. ہاں, اور یہی وجہ ہے اب, کیونکہ علی, میں کیونکہ دن بالکل محدود رہ گئے ہیں, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, بس آپ کا ساتھ مجھے یہاں پہ چاہیے. دین کیونکہ علی ہے, دین کیونکہ علی ہے, اسی لیے ولایت علی کے اعلان پر وہاں سے یہ سند آئی, الیوم اکملت لکم دینکم. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. کیونکہ دین علی ہے, اس لیے ولایت علی کے اعلان پر سند وہاں سے ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. اور کیونکہ زمانہ اسلام کو دین کہتا ہے, توجہ, تو پھر خدا نے اعلان ولایت علی پر فرمایا, رضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا. اللہ آج میں نے پسند کیا ہے, آج میں راضی ہوا ہوں کہ اسلام دین قرار پائے تمہارے لیے. اسلام سے میں بطور دین تب راضی ہوا جب اس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اسلام دین تب بنتا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہو جائے. او مسلمان, تو دیندار تب بنے گا جب علی ولی اللہ پڑھے گا. جیو سلامت زندگی. توجہ ہے, اسلام دین تب بنتا ہے جب اعلان علی ہو جائے. بغیر علی کے اسلام دین نہیں.
تو مسلمان دیندار کیسے ہو گیا؟ مسلمان دیندار تب بنے گا جب اعلان ولایت جناب امیر کرے گا. اور چلے آپ آ بھی گئے اور شامل بھی ہو گئے تو جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں. خدا فرما رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام سے راضی ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اسلام بغیر علی کے رضی اللہ نہیں، بندے کہاں سے رضی اللہ ہو؟ اللہ اکبر. یا سلامت مولا جان، یا زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. یا سلامت رہے. تکمیل دین، حقیقت دین، کل دین، اصل دین میرا مولا علی. علی کے سوا بندوں کے پاس کچھ اور ہو سکتا ہے، دین نہیں. دین نہیں ہو سکتا، دین صرف علی ہے. اگر آپ اس منزل تک آ گئے ہو نا، اگر اس منزل تک آ گئے ہو تو اب اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اور اگر یہاں ضائع ہوا تو میں دکھ لے کر جاؤں گا. کسی کو شک ہو تو یہیں پہ یہ میرے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے، اسی کے اندر میرے مولا کی ایک اور زیارت ہے، جس زیارت کو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ٹھیک اسی مفاتیح الجنان کے اندر یہ زیارت موجود ہے. کسی کو شک ہو تو وہ مجلس کے بعد آئے اور میں اسے یہاں پر دکھا دوں گا. یہاں تک تو پہنچے ہو نا کہ دین علی ہے، دین علی ہے. پہنچ گئے نا، دین علی ہے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جملہ ضائع گیا میں دکھ لے کر جاؤں گا. اور جس کے دل میں امام کے فرمان پہ شک آیا اس کے لیے بھی مسائل بہت سارے ہیں، اسے اپنے ان مسائل پہ غور کرنا پڑے گا. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، امام نے فرمایا علی صرف دین نہیں، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. اللہ اکبر. توجہ ہے. السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اللہ مالک یوم الدین، علی حاکم یوم الدین. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں، یا تو کتابیں جگہ ڈالو. توجہ نہیں فرما رہے، انکار کر دو. اور اگر نہیں کر سکتے جو معصوم فرما رہے ہیں پھر ماننا پڑے گا. بلکہ اس حاکم یوم الدین سے پہلے جو سلام ہے، السلام علیکہ یا دیان یوم الدین، اے اس قیامت والے دن لوگوں کو اجر بانٹنے والے علی. آئے آئے اللہ اکبر. اجر بانٹنے والے علی اور اس یوم الدین کے حاکم علی. اس کا مطلب یہ ہوا محشر میں حکومت علی کی ہے. آئے 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 آئے. توجہ، محشر میں حکومت. پریشانی کہاں ہے؟ محشر میں حکومت. ہاں پھر چلے اگلی دلیل پیش کر دیتا ہوں. جب حکومت علی کی ہے تو پھر حساب بھی علی کو دینا ہے. آئے آئے اللہ اکبر. پھر حساب بھی. پریشان ہو رہے آپ آج. جب حکومت علی کی ہے تو حساب بھی علی کو دینا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میں اگلی دلیل پھر ہدیہ کرتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. جن لوگوں نے شام میں جناب عالیہ کی زیارت کر رکھی ہے وہ گواہی دیں گے. توجہ،
جو نہیں گئے مولا انہیں لے جائے. بی بی کے حرم میں بھی صحن میں جو زیارت نامہ لکھا ہے اس میں بھی یہ سلام ہے. ٹلہ زینبیہ پر شہزادی کا جو زیارت نامہ لکھا ہے اس میں بھی یہ سلام ہے. توجہ اذان محترم, اس سلام میں پتہ ہے بی بی کو کن لفظوں سے سلام کیا جاتا ہے؟ السلام علیک یا بنت من علیہ حساب الناس. اس بی بی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمے بندوں کا حساب ہے. جیو یا سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. محشر میں حساب علی کو دینا ہے. محشر میں حساب علی کو دینا ہے. خیال رہے, محشر میں حساب علی کو دینا ہے. محشر میں حساب علی کو دینا ہے. مخلص ہو کے بس ایک ہی مشورہ دے کے آگے گزر رہا ہوں. جب حساب کا دفتر, اپنے اعمال کا دفتر پیش علی کو کرنا ہے نا, طے ہو گیا بی بی کی زیارت سے. زیارت نامے معصومین کے بتائے ہوئے ہیں. حساب کسے دینا ہے؟ جناب امیر کو. حساب کسے دینا ہے؟ جناب امیر کو. تو بس اتنا خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کا دفتر علی کو پیش کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جائے, یہ سوچتے ہوئے کہ مولا اعمال تو لے آیا لیکن ان میں آپ کو ہی نہیں لایا. یا سلامت رہے. جیو یا سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں اس دن سامنا جناب امیر سے ہے. اعمال نامے پیش علی کے ہاتھ میں کرنے ہیں. توجہ اذان محترم. اچھا چلیں, ایک جملہ آگے ہدیہ کرتا چلو. سارے کے سارے اعمال چیک علی نے کرنے ہیں اور علی کی ولایت چیک خدا نے کرنی ہے. نہیں توجہ فرمائی. توجہ دلیل ہدیہ. علی 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 تمام اعمال جناب امیر چیک کریں گے اور ولایت علی خدا چیک کرے گا. دلیل پیش کر دوں اور زیارت کے اگلے لفظ کی طرف چلوں. یہ تو طے ہو گیا اعمال علی چیک کریں گے. اعمال چیک ہو گئے. اعمال کی بنیاد پر جنت کہی گئی کہ اعمال پورے ہیں, جنت لے جایا جائے. فرشتوں کے حوالے کیا کہ جنت لے جاؤ. فرشتے لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے اور وہاں سے آواز آ گئی وقفوہم انہم مسئولون. اسے روکو, ابھی اس سے سوال کرنا. اللہ اکبر. علی آپ بیٹھے نہیں. یا علی کہہ دیا مدد ہو گئی. ارے بغض حیدر بھی ہے اور شوق جنت بھی. بغض حیدر بھی ہے اور شوق جنت بھی, یعنی بے غیرتی کی بھی. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اور بالکل صحیح مصرع ہے. گھر کے مالک سے دل میں بغض ہو اور پھر گھر کا شوق ہو.
ہاں وہاں پہ روکا گیا، انہیں روکو ابھی ان سے سوال کرنا ہے، اور تفسیروں کا ضامن میں ہوں. جب پوچھا گیا کہ وہاں دروازہ جنت پہ روک کر کون سا سوال ہوگا، تو اس وقت جواب آیا سألهم عن ولایت علی ابن ابی طالب. یا تو عمل تو علی نے چیک کرنے ہیں، ولایت خدا نے چیک کرنی ہے. اور اب میں جملہ کہہ دوں، علی سے شاید معافی مل جائے، خدا سے نہیں ملنے والی. سلامت. یا بس آگے چلتا ہوں. سلامت. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. حاکم یوم الدین علی، دیان یوم الدین علی، دین قویم علی، دین قیم علی، دین علی علی. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ ایک سلام جناب امیر کو، اور اگلا سلام فوراً اس سے متصل اگلا سلام جانتے ہیں کیا ہے؟ السلام علیکہ یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم. سلام یہاں موجود ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. مولا سلامت رکھے. صرف صراط المستقیم نہیں، صراطہ المستقیم ہے. ضمیر پلٹ رہی ہے خدا کی جانب. اے اللہ کی صراط مستقیم تجھ پہ سلام. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں وہ صراط مستقیم جسے خدا صراط مستقیم سمجھتا ہے. توجہ اذان محترم. اس صراط مستقیم پر سلام، اس صراط مستقیم پر سلام، اس صراط مستقیم پر سلام. توجہ، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے. دوہرا اس لیے رہا ہوں بات ذہنوں میں بیٹھ جائے تاکہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ سکے. صراط مستقیم علی ہے تو اب سمجھ میں آیا اہدنا الصراط المستقیم ہے. وصراطہ المستقیم، اے اللہ کی صراط مستقیم آپ پر سلام. اور خدا ہاں خیال رہے صراط مستقیم فرد ہے. صراط مستقیم فرد ہے. میں پھر یہ تو سلام پھر قرآن سے آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ انعام ہے. خدا بند عالم اشارے سے فرما رہا ہے ہاذا صراط ربک المستقیم، یہ تمہارے رب کی صراط مستقیم ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. یہ تمہارے رب کی صراط مستقیم ہے تو پھر تلاش کرنا یہ کون ہے. اللہ اکبر. ہاں اب کیونکہ یہ ہے نا صاحبان معرفت تشریف فرما ہے جن کا ادب سے تعلق ہے. یہ ہے، یہ ہاذا، یہ اشارہ قریب ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ احباب. یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے پریشان ہیں. ہوا نہیں. ہاذا یہ قریب کا اشارہ ہے، یہ قریب کا اشارہ ہے. آپ تلاش کر اللہ کے قریب کون ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس سے زیادہ قریب کون ہوگا جو پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہا ہے.
اللہ اکبر, سلامت رہے مولا جان. یار صراط مستقیم علی ہے, صراط مستقیم علی ہے. چلیں ابھی تک یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا آیا, عقل کی بنیاد پہ بھی بیان کر رہا ہوں. چلیں پھر نقل کی بنیاد پر اسی توجہ اذان محترم, اسی زیارت غدیر سے دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. توجہ اذان محترم, کہ صراط مستقیم کسی رستے کا نام نہیں, فرد کا نام ہے. پریشان ہو گئے آپ احباب؟ ہاں توجہ اذان محترم. اب یہی زیارت امام کی بتائی ہوئی زیارت, اور امام خود فرما رہے ہیں, توجہ, بقول العزیز الرحیم, یہ اللہ کا قول ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ, کہ یہ میری صراط مستقیم ہے. کا کون؟ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. توجہ اذان محترم, یہ جو اللہ عزیز و حکیم نے کہا ہے کہ یہ میری صراط مستقیم ہے, اس کی اتباع کرنی ہے, یہ اشارہ علی کی طرف ہے. علی علی حق, یا اے صراط مستقیم کے معنی علی آپ پر سلام, اے صراط مستقیم علی آپ پر سلام. توجہ, جب صراط مستقیم علی ہے تو پھر یہاں پہ جملہ ہدیہ کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے. 5 وقت کی نمازوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد واجب ہے. پانچوں وقت کی نمازوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد واجب ہے. اور مکتب اہل بیت میں نماز میں جو بھی سورت پڑھنی ہے, چاہے سورہ بقرہ شروع کر دو, پوری پڑھنا واجب ہے. پریشان ہو گئے؟ جو بھی سورت پڑھنی ہے وہ کیا پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے. درمیان سے آیتیں لے کر پڑھو گے نماز باطل. واجب نماز میں پوری سورہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو پھر تم سورہ الحمد اہدنا الصراط المستقیم کے بغیر پڑھو گے تو نماز باطل ہے. اور صراط مستقیم علی ہے. سلامت رہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یہاں سے اب آگے بڑھ کر پھر ایک اور جسارت کرنے جا رہا ہوں, لیکن کسی سہارے پر. توجہ اذان محترم, بار بار پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں, کسی سہارے پر اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اور جملہ پہلے کہتا ہوں, دلیل بعد میں پیش کر دیتا ہوں. نبی بھی آئے زمانے میں علی کی طرف بلانے ہیں. اللہ اکبر, سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں, اور جہاں پریشانی ہو گئی ہے, میں اپنی طرف سے خدا کی قسم یہ جملہ نہیں کہہ رہا. جاؤ جا کے جناب سیدہ کا جو خطبہ بی بی نے دربار میں دیا ہے, اس خطبے کو جا کے پڑھنا. اس خطبے میں بی بی کے یہ لفظ موجود ہیں, نہ ہو تو میں مجرم ہوں. اپنے بابا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, فَإِنَّ أَبِي قَامَ فِي النَّاسِ فَإِنَّ أَبِي قَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَايَةِ وَبَصَرَهُمْ مِنَ الْغَمَايَةِ وَهَدَاهُمْ إِلَى دِينِ الْقَوِيمِ فَدَعَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. بی بی فرماتی ہے, بندوں کے درمیان میرے بابا نے قیام اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے سکے, لوگوں کی اندھی آنکھوں کو بصارت دے سکے. کس لیے؟ هَدَاهُمْ إِلَى دِينِ الْقَوِيمِ وَدَعَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, تاکہ ہدایت کرے دین کی طرف اور بلائے صراط مستقیم. سلام بلائے دین قویم کی طرف, ہدایت کرے صراط مستقیم کی طرف. اور زیارت کہہ رہی ہے دین قویم بھی علی ہے.
सिरात मुस्तकीम भी अली है। तवज्जो। और आज मैं जिस मंजिल पर जा रहा हूं पता नहीं कितने लोग नाराज हो जाएंगे और कितने लोग राजी रहेंगे, लेकिन मैं हदिया आपके सामने जुमले करने जा रहा हूं। मुझे पहले से कुछ अंदाजा है, इसलिए मैं ये आपके सामने बात हदिया करने जा रहा हूं। अली सिरात मुस्तकीम। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अली सिराते, अच्छा वो जिस पे मुझे ख्याल है ना कि शायद कहीं नाराजगी होगी, उससे पहले एक जुमला कह दूं। अली सिराते मुस्तकीम। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अली सिराते मुस्तकीम। तवज्जो। शैतान ने खुदा से यही कहा था, ला अक़ुदन्ना लहुम इला सिरातिकल मुस्तकीम। मेरे अल्लाह मैं लोगों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। अब जो अली से रोकता नजर आए, बंदा नहीं, या शैतान है या इब्न शैतान। जो अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। शैतान का सारा जोर इसी पे है कि लोगों को विलायत जनाब अमीर से भटकाया जाए। अच्छा, जब उसने कहा ना कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, तो पता खुदा ने जवाब में क्या फरमाया? खुदा ने जवाब में इरशाद फरमाया, फिर तवज्जो, अगर तू सिरात मुस्तकीम से भटकाएगे ना, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, तो फिर तेरा रब भी वहीं बैठेगा। अल्लाह अकबर। फिर तेरा रब भी वही होगा। तू भटकाता रहना, मैं बुलाता रहूंगा। अब फैसला तुमने करना है। खुदा को लब्बैक कौन कह रहा है, शैतान को कौन कह रहा है? सलामत है, मौला इजाज़त। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। तो अब सिरात मुस्तकीम अली है। तवज्जो। और ये कहने के बाद तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने कहा फर्द है, तो अब इस सिरात मुस्तकीम के बारे में जो हुक्म है वो बयान करने जा रहा हूं। मैंने पहले दिन आपको कहा था कि मुझे राई बराबर परवाह नहीं होती कि कोई नाराज है या राजी। जो हक है वो अदा करने की कोशिश करता हूं। जिनका खाता हो उनका गाता हूं। हाँ, उन्हीं की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने की कोशिश करता हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने जो कहा ना, अभी शायद रिस्पांस बदले, लेकिन मैं हदिया करने जा रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। क्या कहा? सिरात मुस्तकीम फर्द है। क्या है? फर्द। और ये कहने के बाद खुदा ने क्या इरशाद होना? फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करनी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ख्याल रहे, इताअत नहीं, इत्तिबा। इत्तिबा और इताअत में फर्क है। इताअत कौल की होती है, इत्तिबा अमल की होती है। इताअत, ओ आखिर तक एक एक बंदे से तवज्जो चाहिए, बिलखुसूस नौजवानों से। इताअत कौल की, इत्तिबा अमल की। अली की इत्तिबा करनी है। तवज्जो, अली की इत्तिबा कहते हैं बिल्कुल पीछे चलने पर, कदम पे कदम रखने को इत्तिबा कहा जाता है। अली की क्या करनी है? इत्तिबा। सिरात मुस्तकीम जनाब अमीर है ना, खुश है हम कि सिरात मुस्तकीम जनाब अमीर है, लेकिन ये मान के अगली मंजिल मुश्किल है।
اتباع علی کرنی ہے، اتباع علی کرنی ہے، اتباع علی کرنی ہے، اتباع علی کرنی ہے۔ اگر اتباع علی کرنی ہے پھر علی تو ہر روز ہزار ہزار رکعت نماز پڑھے اور ہمیں ایک رکعت پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ پریشان وہ باہر سے پھر اشارہ ہو رہا ہے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ اب میں کیا کروں؟ دو دو قدم مہربانی کرے ذرا یار۔ تھوڑی سی ہمت دیکھیں یار، سلامت ہے۔ تھوڑی سی جلدی کر لیں گے، وقت کم ہے میرے پاس۔ جناب امیر ہزار ہزار رکعت نماز ایک دن میں ادا فرمائے اور ہمارے لیے ایک نماز مشکل ہو رہی ہو۔ جناب امیر یہ اعلان کرتے ہوئے زمانے کے سامنے نظر آ رہے ہوں کہ اے سورج گواہ رہنا کہ میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، تجھے غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم اتباع صراط المستقیم کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں اور ہم نے کبھی طلوع ہوتے نہ دیکھا ہو۔ پریشان ہو گئے نا آپ احباب؟ میں نے پہلے کہا تھا پریشان ہو جائیں گے یار۔ وہاں ہزاروں رکعت نماز ہو، جہاں پہ ایک نماز مشکل ہو رہی ہو، وہاں ہمیشہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھا گیا ہو، یہاں پہ کبھی سورج طلوع ہوتے نہ دیکھا گیا ہو۔ جناب امیر فرما رہے ہوں مجھے گرمیوں کے موسم کے روزے محبوب ہیں اور ہمیں سردیوں کے بھی مشکل لگ رہے ہو۔ توجہ اذان محترم، اتباع صراط مستقیم ہے، اتباع صراط مستقیم ہے۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو اعمال کا تذکرہ ہو گیا، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کو پسند فرما رہے ہوں اور ہمارے لیے مہمان بوجھ بن رہا ہو۔ توجہ اذان محترم، یہ تو صرف میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں نا، ذرا باقی اپنے اپنے ایٹریبیوٹس پہ بھی غور کرتے چلے جائیے کہ ہم اگر اتباع میں ہیں تو پھر تقاضا اتباع کیا ہے، تقاضا اتباع کیا ہے۔ توجہ اذان محترم، وہاں پہ یہ عبادتوں کی صورتحال ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں میں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں۔ 12 ائمہ میں زین العابدین لقب جناب سید الساجدین کا ہے، اور یہ لقب بھی بندوں کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا جسے خدا فرمائے زین العابدین۔ کسی شخص نے امام کے پاس آ کر سرکار سید الساجدین کو کہہ دیا آقا آپ کی عبادت تو آپ کے جد علی سے بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی عبادت تو آپ کے جد علی سے بڑھتی جا رہی ہے جو زین العابدین ہے۔ میرے مولا کے چہرے پہ جلال آیا اور امام نے فرمایا خبردار آئندہ یہ لفظ زبان پہ نہ لانا، زین العابدین ہونا اپنی جگہ پر، لیکن میری عبادت میرے جد علی کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں توجہ فرمائیے عزیزان محترم، میرے جد علی کی عبادت کا لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں، عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار ہو علی اور ہم اتباع صراط مستقیم میں ہوں اور ہماری توجہات اس جانب نہ ہوں۔ توجہ اذان محترم، خیال رہے یہ جتنی عبادتیں ہیں نا، یہ جتنی عبادتیں ہیں، عبادت کیوں کرنی ہے یہ بھی علی سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ میرے اللہ تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ تاجر کی عبادت ہوگی۔ تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کرتا کیونکہ وہ غلام کی عبادت ہوگی۔ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے۔
اللہ اکبر. معیار زمانے کو علی نے سکھائے ہیں کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے. اس لیے میں عزت دار مومنین سے یہ گزارش کروں گا, جنت اور جہنم کا خیال چھوڑو, عبادت اس لیے کرو کہ حکم علی نے دیا ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اس لیے کہ حکم جناب امیر کا ہے. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے, جنت تو چھوڑیے, جنت چھوڑیے, پریشان ہو گئے آپ. حکم علی کی اتباع کی تھی. ہاں, اور یہ اپنے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا, لوگوں سے خوف کی عبادت نہ کروائیے, لوگوں سے عشق کی عبادت کروائیے. ہاں ہاں, آج تک زمانہ صرف ڈراتا رہا ہے خدا سے, صرف ڈراتا رہا ہے خدا سے. کسی نے اگر خدا سے محبت سکھائی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اتباع کرنی ہے تو پھر وہاں طرز زندگی ہے جناب امیر دیکھیے, اس طرز پہ اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کیجئے. وہ مہمانوں سے محبت کر رہے ہوں, ہم مہمانوں سے پریشان ہو رہے ہوں, جناب امیر صلہ رحمی کا درس دے رہے ہوں. صلہ رحمی جانتے ہیں نا, اپنے دوست عزیز رشتہ دار ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے. توجہ, اور اس صلہ رحمی کے اوپر جناب امیر کا ہی فرمان ہے, خداوند عالم صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی بڑھا دیتا ہے. علی در سے صلہ رحمی دے رہے ہوں اور ہم رشتہ داروں سے بغض رکھے بیٹھے ہوں, اتباع تو نہ ہوئی, پریشان ہو گئے. اگلا جملہ بڑی نوازش سے, اگلا جملہ پھر ہدیہ کروں اپنے دوستوں کے سامنے. توجہ اذان موت. جناب امیر زمانے کو علم کی طرف بلا رہے ہوں اور ہم جہالت کو مرکز بنا کے بیٹھ جائیں. توجہ اذان محترم, اپنے بچوں کو راغب کیجئے علم کی جانب. خیال رہے جتنا علم ترقی کرے گا اتنا علی دلوں میں اترتا چلا جائے گا. ہاں ہاں, علم علی سے دور نہیں کرتا, اور وہ علم نہیں ہوتا جو علی سے دور کر دے. وہ علم نہیں ہوتا جو علی سے دور کر دے. جتنی جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں میرے نوجوان دوست, علم حاصل کریں. جناب امیر نے آپ کو جو مدینہ العلم کا دروازہ ہے, توجہ اس کی اتباع ہو اور ہماری علم کی جانب توجہ ہی نہ ہو. علم کی جانب توجہ دیجئے. اور بس ایک جگہ پر اپنی گفتگو کو روکنے جا رہا ہوں. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے دو سب سے بڑے دشمن ہیں, میرے دو سب سے بڑے دشمن ہیں, غربت اور جہالت. پریشان ہو گئے آپ, غربت اور جہالت, یعنی پسند نہیں فرمایا غربت کو. غربت اور جہالت یعنی انسان جب بھی غلط راستے پہ چلتا ہے نا تو انہیں دو وجوہات کی وجہ سے چلتا ہے, یا کسی لالچ میں یا جہالت کی وجہ سے. اور اگر غربت نہیں ہوگی تو لالچ نہیں ہوگی. یا توجہ ہے. اور جہالت, جناب امیر سے زمانے میں جتنی دشمنی ہے جہالت کی وجہ سے ہے. اور یہاں پہ یہ اشارہ کر کے بھی گزر رہا ہوں, علی کا دشمن کسی لباس میں نظر آئے سمجھ لینا جاہل ہے. یا سلامت رہے. یا علم کی طرف رغبت استعمال کیجئے, علم کی طرف آگے بڑھیے. علم آپ کو علی کے قریب لے کر آئے گا. علی آپ کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں, علی آپ کو صاحب ثروت دیکھنا چاہتے ہیں. علم کی طرف بڑھیے, علم کی طرف بڑھیے. اور یہاں پہ اپنے محترم مومنین دوست کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا, میں کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے, یہ ایک دوسرے سے دوریاں جو ہے نا, یہ دوریاں بھی جہالت کی وجہ سے. ہاں, کل آپ کے سامنے عرض کیا,
زمانہ جانتا نہیں کہ غلو کیا ہے اور پھر فتویٰ غلو کا. توجہ ہے. زمانہ جانتا نہیں کہ شرک کیا ہے اور پھر فتویٰ شرک کا. زمانہ جانتا نہیں کہ تفویض کیا ہے اور پھر فتویٰ تفویض کا. یہی تقسیم ہے نا اس وقت مومنین کے درمیان. یہ غالی ہے, یہ مفوضہ ہے, یہ مشرک ہے, یہ مقصر ہے. ان میں سے کسی کی کوئی تعریف بندے جانتے نہیں اور پھر فتویٰ ہے. توجہ اذان محترم, مت بانٹتے پھر یہ فتوے. یہ عرفان کی جو منزل ہے نا, اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں, علی ہر ایک کا اپنا ہے. کسی دو بندے کا علی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. سلمان ابو ذر کا ایک جیسا نہیں, تمہارا کہاں ایک جیسا ہو جائے. سلامت رہے, مولا عزت عطا فرما. اس لیے یہ فتووں کی مشینیں پھینکو, یہ مہرے جو ہاتھ میں لیے پھر رہے ہو پھینکو. ہر ایک کا اپنا علی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کر دیا, یہ غلو, شرک, تفویض سب غلط. اور یہ جو تکسیر کے فتوے بھی بانٹتے پھرتے ہیں ہم, ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے آ کر کہا مولا ہم تو آپ کا بڑا عرفان رکھتے ہیں, ہم آپ کے بڑے چاہنے والے, فلاں 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 مقصر ہیں. انہیں آپ کا اس طرح عرفان نہیں. امام علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا اور امام نے فرمایا یہ بتا کہ جو کچھ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ تو جانتا ہے. پریشان ہو گیا بابا. جو کچھ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ تو جانتا ہے. اس نے کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ جو آپ جانتے ہیں, آپ خود ارشاد فرما چکے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک آپ کو بیان کیا جاتا رہے, تو آپ کی حقیقت کے 10ویں کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا. تو ہم کہاں جانتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ پھر یہ طے ہے نا کہ جو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ تو نہیں جانتا. کہا مولا بے شک ایسا ہی ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا. امام نے پھر فرمایا کہ ہم نے کبھی تجھے مقصر کہا؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں, ہم نے کبھی تجھے کہا؟ جب ہم نے تجھے کبھی نہیں کہا تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو ہمارے چاہنے والوں کے درمیان یہ فتوے بانٹتا پھر؟ توجہ, بس ایک فرق ذہن میں رکھیے گا, ہم میں سے کوئی بھی ان کی حقیقت کو نہیں جانتا. کوئی بھی ان کی حقیقت کو نہیں جانتا. توجہ اذان محترم, کوئی بھی حقیقت کو نہیں جانتا. تو پھر اگر ہم سب حقیقت کو نہیں جانتے تو کیا ہم سب مقصر ہیں؟ نہیں عزیزان محترم, یہ دو ٹرمینالوجی سمجھ لیجئے گا, سمیٹنے جا رہا ہوں. قاصر اور مقصر, توجہ اذان محترم, قاصر اور مقصر. اور یہیں سے اب آپ کے سامنے خود کھول کے فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کو ہر چہرہ دکھائی دینے لگے گا. قاصر وہ کہ جو پہنچ نہیں سکتا, جیسے ہم حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے, فلاں یہ کام کرنے سے قاصر ہے, اس کی استطاعت میں نہیں. ان کی کلی معرفت ہماری استطاعت میں نہیں, اس لیے ہم زمرہ قاصر میں آ سکتے ہیں. لیکن مقصر وہ ہوتا ہے جو جانے پھر مکر جائے. اللہ اکبر. حیدری, توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جی اسے خبر ہو اور پھر مکرے, اسے مقصر کہا جاتا ہے.
اور میں اس بات پہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں لوگ ایسے نہیں کہ جو جان کے پھر منکر ہو جائیں. ہاں، اور اگر کوئی ہے کہ وہ جان کے منکر ہو گیا ہے تو پھر علی ولی اللہ زبان پہ ہے، دل میں نہیں آیا ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو جاتا تھا. پھر یا صلوات پڑھ دیں ایک بار آواز بلند عالم. اس لیے اتباع کیجئے، سیرت جناب امیر پہ نگاہ رکھیے اور اس سیرت پہ اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس گھرانے نے سکھایا یہی ہے. جس شہزادے کا آج تذکرہ ہے، اس شہزادے کے بارے میں بھی امام حسین کا جملہ اگر ذہنوں میں محفوظ ہو تو امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول کا. اے میرے اللہ، صرف صورت میں تیرے نبی کی شبیہ نہیں، خلقا ومنطقا، اپنے کردار میں اور اپنی گفتگو میں بھی تیرے نبی کی شبیہ ہے. اللہ اکبر. تو اس گھرانے میں بھی جو شبیہیں ہیں ایک دوسرے کی، وہ صرف شکل و صورت کی شبیہات نہیں، کردار و گفتار کی شبیہات ہے. اور اس عظیم شہزادے کا تذکرہ، اللہ اکبر، جس شہزادے کو حسین جیسے بادشاہ نے سالوں سال سجدے میں سر رکھ کے خدا سے مانگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا ہائے قبول فرما. سال ہا سال سجدے میں سر رکھ کر خدا سے جسے حسین نے مانگا ہے اسے علی اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام کو پھر سے بیٹا نہیں محمد چاہیے تھا. محمد چاہیے تھا. اور جب یہ بیٹا عطا ہوا تو یہ شہزادہ اس قدر حسین ہے کہ کتابوں میں یہ لفظ موجود ہیں کہ علی و بطول کی بیٹی بغیر نقاب کے علی اکبر کو باہر نہیں جانے دیتے. اجرکم اللہ. کہ میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. اور عزیزان محترم، بچپنے سے ہی حسین کی اس شہزادے سے محبت عجیب ہے. لفظ میں نے پڑھ رکھے ہیں کہ ہر روز رات کو جب جناب علی اکبر بستر پہ دراز ہو جاتے تھے، آرام فرما ہوتے تھے، تو حسین آہستہ سے آ کے علی اکبر کا سینہ چومتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب سینہ چومتے تھے تو جناب علی اکبر کی ماں پوچھتی تھی کہ آقا و مولا، ہر باپ اپنے بیٹے کی پیشانی چومتا ہے، اپنے بیٹے کا رخسار چومتا ہے، آپ علی اکبر کا سینہ چومتے ہیں. حسین رو کے کہتے تھے زمانہ جانتا جو نہیں یہ سینے پہ ہونا کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. پردوں میں پالا ہے 18 سال علی کی بیٹی نے، اور جب کربلا میں عاشور کے روز بار بار علی اکبر علیہ السلام اجازت لینا چاہتے ہیں تو میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام جواب میں پلٹ کر بس یہی کہتے ہیں، علی اکبر تجھے کیسے بھیج دوں، مجھے جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے، میں جب نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں علی اکبر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، علی اکبر میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں. جب کوئی نہیں رہ گیا نا بن میں، اس وقت شہزادے نے آ کے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کی کہ بابا اگر مجھے میدان میں نہ بھیجا نا تو زمانہ کہے گا اپنا بچا لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنے بیٹے کو بچا لیا. پلٹ کر پھر آقا حسین نے کہا علی اکبر اپنے بیٹے کو نہیں، شبیہ محمد، شبیہ مصطفیٰ. کہا نہیں بابا بس جانے کی اجازت دیجئے. کہا اچھا علی اکبر
اگر ایسا ہے نا کہ جانے کی اجازت ہی چاہیے تو جاؤ، پہلے اجازت اپنی ماں سے لے کر آؤ، ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور عرض کیا کہ بابا، میری ماں شہزادی ام لیلہ نے تو مجھے رات میں اجازت دے دی تھی، بلکہ مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ علی اکبر تیرا لاشا پہلے آئے، تو مجھے ماں سے اجازت مل چکی ہے۔ امام نے لال کو سینے سے لگایا، کہا علی اکبر اس ماں سے نہیں جس کی گود میں آیا ہے، اس سے اجازت لے جس نے گود میں پالا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چلا جا اور ثانی زہرا سے اجازت لے کر آ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ میں رک رک کے مصائب پڑھتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اگلے سال جو ہوگا وہ روئے گا۔ جاؤ، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ شہزادہ چلتا ہوا جناب عالیہ کے خیمے میں آیا، زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے علی و بطول کی بیٹی، حسین کا بیٹا زمین پہ دراز ہو گیا، سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہے۔ جناب عالیہ نے کہا علی اکبر اجرکم اللہ، علی اکبر رو کیوں رہا ہے؟ جناب علی اکبر نے عجب سوال کیا، اور یہ سوال ہی جواب تھا۔ کہا اماں یہ بتاؤ، آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا زہرا کا لال؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا علی اکبر میں تیرا سوال سمجھ گئی، علی اکبر مجھے زہرا کا لال زیادہ پیارا ہے۔ علی اکبر جا، میں نے تجھے اجازت دی میدان جنگ میں چلا جا، لیکن جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے بابا کو میرے خیمے میں بولا۔ خیمے میں آئے امام حسین علیہ السلام، اور اب بی بی نے عجب سوال کیا امام حسین سے، کہا بھیا یہ بتاؤ جب علی اکبر میری گود میں دیا تھا تو کتنے دن کا تھا؟ امام نے کہا زینب 3 دن کا۔ علی اکبر تیری گود میں دیا تھا۔ کہا بھیا اب جو لینے آئے ہو تو اب کتنے سال کا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا زینب 18 سال کا۔ ہائے نکل گئی رو کر۔ کہا حسین پھر یہ بتا مٹی میں مل جانے کی عمر 3 دن کی ہے یا 18؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بس میں نے مختصر کیا، اکبر کو اجازت مل گئی، ساری بیبیاں اس خیمے میں آ گئی جو خیمہ جناب عالیہ کا خیمہ ہے۔ اور اب جناب علی اکبر جو روانہ ہونے لگے ہیں تو کہیں سے آواز آتی ہے واہ محمدہ، کہیں سے آواز آتی ہے واہ علیہ۔ اور یہاں تک مقاتل میں لکھا ہے کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلکہ مقدمین ذاکرین کا ایک جملہ سامنے آ گیا، میں گریے کے لیے وہ جملہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ جب علی اکبر چلنے لگتے تھے نہ کوئی بی بی روک کر کہتی تھی محمد والا چہرہ دکھا جا، محمد والے چہرے کی زیارت کروا جا۔ جب شہزادہ آخری دفعہ نکلنے لگا نا تو شہزادہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو بی بی روکتی تھی کوئی ہاتھ کندھے پہ آتا تھا، کوئی ہاتھ کمر پہ آتا تھا، اب جس بی بی نے روکا ہاتھ میرے دامن میں آیا، ہاتھ دامن میں آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے، رو کے کہہ رہی ہے بھیا ایک دفعہ مجھے چہرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا گریہ قبول فرمائے، میں ہاتھ پہلے جڑے ہوئے، ایک دفعہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے، اللہ جانے سے آگے برداشت کیسے کرو گے۔ علی اکبر زمین پر بیٹھے، جیسے ہی زمین پر بیٹھے شہزادی نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے رخسار کا بوسہ لیا اور بوسہ دیتے ہوئے کہا جب مدینے سے چلی تھی نا سغرا نے کہا تھا میری طرف سے علی اکبر کا بوسہ لے لینا۔ اب علی اکبر کی ہائے بلند ہوئی، کہا سکینہ تو نے تو وصیت پوری کر دی، اب مجھے بتا میں کس کے ہاتھ بھیجوں، اور تو نے تو مدینے جانا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سے جملے سنتے چلے جائیے گا، حوصلے سے جملے سنتے چلے جائیے گا۔ شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا، ادھر مجھے معاف کرنا پھر اگلے جملے سخت ہیں،
ادھر جناب علی اکبر چلے اور ابھی گھوڑے کو ایڑ لگائی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. اللہ کرے میں پوری شہادت پڑھ سکوں. گرنے کی آواز آئی, پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, تم برداشت نہیں کر. بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا ہے. جناب علی اکبر زین سے اترے, کہا بابا ابھی تو آپ نے بھیجا تھا, بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا. حسین کا قیامت خیز جملہ ہے, رو کے کہا علی اکبر اگر کوئی تیرا تو جیسا بیٹا ہوتا تو پھر میں سوال کرتا جوان کو میدان میں کیسے بھیجا جاتا ہے اور کڑیل جوانوں کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے. اور میرے نانا کی شبیہ علی اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. کہا اچھا علی اکبر اللہ کے حوالے جاؤ. علی اکبر اللہ کے حوالے. شہزادہ گیا اور جا کے شہزادے نے پہلا حملہ ایسے کیا کہ سینکڑوں کو جہنم رسید کیا. فوجیں دوڑ دوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی. فوجوں کو پیچھے کی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر نا علی اکبر چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں آقا حسین بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے. قریب آئے نا, حسین نے کہا مرحبا علی اکبر, تیرے لڑنے کے کیا کہنے, زمانے کو تیرا دادا علی یاد آ گیا ہے. جیسے ہی حسین نے یہ کہا نا, علی اکبر نے عجب درد بھرا جملہ کہا, بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں فوجوں کو شام چھوڑ کے آتا, میں شام چھوڑ کے آتا. مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ. علی اکبر نے زبان منہ میں رکھی اور فوراً نکالی. رو کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا ہائے قبول کرے, مولا آپ کا ماتم قبول کرے. بس میں نے سمیٹا اپنے بیان کو. علی اکبر کو پھر میدان کی طرف بھیجا. اب شہزادے نے پھر حملہ کرنا شروع کیا. حملہ کرتے کرتے پھر چاروں طرف سے فوج آئی. ظالموں نے تیر مارنا شروع کیے, تلواریں مارنا شروع کی. ایک ظالم نے جناب علی اکبر کی طرف دیکھ کے کہا علی اکبر تو لڑتا جا رہا ہے, خیموں کو آگ لگ گئی ہے, خیموں کو آگ لگ گئی. خیموں کا نام آنا تھا. علی اکبر نے موڑ کے دیکھا, ظالم نے نیزہ اٹھایا, نیزہ علی اکبر کے سینے میں ایسے مارا, نیزہ سینے سے پار ہو گیا. حسین کا لال زیر سے زمین کی طرف آیا. بابا میرا آخری سلام. ادھر سے علی اکبر نے زین چھوڑی, مجھے جملے کہنے دینا. ادھر سے علی اکبر نے زین چھوڑی, ادھر سے حسین نے ٹیلا چھوڑا, اور اب حسین چلے ہیں علی اکبر کے لاشے کی جانب. ہر جملہ قیامت ہے, کہاں کہاں پردہ ڈالو, کہاں کہاں پردہ ڈالو. مقتل کے یہ جملے ہیں. علی اکبر کی طرف جاتے ہوئے 70 دفعہ حسین گرے, 70 دفعہ حسین اٹھے, اور آخر میں ایسے چلے جیسے بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے, اور لوگ کہتے رہے اور کسی نے میرا علی اکبر دیکھا ہو, اور کسی نے مصطفیٰ کو معراج سے آتے. میرے مولا مجھے ہمت دینا, میرے مولا مجھے ہمت دینا. بس حسین پہنچے وہاں جہاں علی اکبر زخمی پڑے, جہاں علی اکبر زخمی پڑے ہیں, مجھے معاف کرنا, جہاں علی اکبر زخمی ہے قریب آ کے سر سے پاؤں تک اپنے لال کو دیکھا. خدا کسی باپ کو بیٹے کو اس حال میں نہ دکھائے, اس حال میں نہ دکھائے. حسین نے شہزادے سے مخاطب ہو کے کہا, مجھے معاف کرنا, مخاطب ہو کے کہا علی اکبر, علی اکبر میں بوڑھا ہو گیا. علی اکبر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا مشکل ہے,
علی اکبر اپنی دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال، میں تیرا لاشا اٹھا کے خیام تک لے جاؤں. یہ سننا تھا. علی اکبر کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر تھے. شہزادے نے ایک ہاتھ اٹھایا اپنے بابا کے گلے میں ڈالا. آقا حسین نے کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ رو کے کہا بابا اس ہاتھ کے نیچے آپ کا امتحان. ہائے ہائے اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا اس ہاتھ کے نیچے آپ کا امتحان ہے. حسین نے تڑپ کے کہا کون سا امتحان میرا رہ گیا؟ بھائیوں کے لاشیں میں اٹھا چکا، بچوں کے لاشیں میں اٹھا چکا، اقربا کے لاشیں میں اٹھا چکا، کون سا امتحان باقی ہے؟ یہ سننا تھا. جناب علی اکبر نے کہا بابا ظالم نے برچھی سینے میں توڑ دی ہے. ماتم کر سکو گے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا. ظالم نے سینے میں برچھی مال کے برچھی کا پھل توڑ دیا ہے اور اس نے کہا ہے اب میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. اللہ اکبر. جب بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا پھر میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. آقا حسین نے کہا علی اکبر اب پھر گواہ رہنا. دادا ابراہیم بھی آ گئے، دادا اسماعیل بھی آ گئے، نانا محمد بھی آ گئے، بابا علی بھی آ گئے، ماں زہرا بھی آ گئی. اب میں نے برچھی کا پھل نکالنا ہے. حوصلے کے ساتھ علی اکبر بس یہ کہہ کر حسین نے ایک زانو زمین پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا. حسین نے برچھی ہلائی، برچھی نہیں علی اکبر کا کلیجہ ہلا. حسین نے ناد علی مظہر العجائب. برچھی اکیلی نہیں، علی اکبر کا کلیجہ. نبیوں نے ڈبہ چھوڑا اور رو کے کہا زہرا تو جا اور تیرا بیٹا. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ کہنا ہے تو شبی آ جائے گی. بس وہیں پہ رکنا کوشش کرنا، تھوڑے سے قریب آ جاؤ. مجھے ایک جملہ، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. حوصلہ کر لو اگلے جملے سخت ہے، حوصلہ کر لو اگلے جملے سخت ہے. حسین نے برچھی نکال لی اور اب برچھی نکال کر میرے مولا نے علی اکبر کو اٹھایا، مجھے معاف کرنا شہزادے کو اٹھایا اور اس طرح اٹھایا کہ یہاں علی اکبر کا سر ہے، یہاں علی اکبر کا سر ہے اور حسین لے کے چل رہے ہیں. قدم زمین کے اوپر لکیریں کھینچتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے خیام کے قریب آ رہے ہیں علی اکبر کی گردن ڈھلکتی جیسے جیسے علی اکبر کی گردن ڈھلکنا شروع ہوئی آقا حسین نے کہا علی اکبر تھوڑا انتظار کر لے میری بہن زینب، او خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ جملہ سننا تھا. کہا بابا میری سغرا مدینے میں او میرا انتظار کر رہی ہے، او مجھے سغرا ملا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. تھوڑا سا تابوت قریب لے آنا، تھوڑا سا قریب لے آ. مجھے ایک جملہ کہنا ہے. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، تھوڑی سی زیارت کو قریب لے کر آؤ. تھوڑا سا رستہ دے دو، مجھے جملہ کہنا ہے. آہستہ آہستہ قریب چلتے چلے آؤ، قریب چلتے چلے آؤ. میری بہن مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے. علی اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. علی اکبر نے دیکھا، کہا بابا کہیں دکھائی نہیں دیتی، کہیں دکھائی نہیں دیتی. کہا گھر کے شہر میں دیکھ. اب جو دیکھا علی اکبر کی ہائے نکلی. بابا جہاں میرے قدم لگوائے تھے اور قدموں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے علی اکبر 10ویں آ گئی. او علی اکبر ابھی تک تو نہیں آیا. او میرے بھائی بہن تیرے بس آخری جملہ ہے. تم نے ماتم کر لیا، تم نے ماتم کر لیا اور اس سے بڑا قیامت کا مصائب میرے پاس نہیں ہے. حسین علی اکبر کو لے کے خیمے تک پہنچے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے اعلان کیا جس نے اکبر سے ملنا ہے، جس نے اکبر سے ملنا ہے وہ آ جاؤ. ادھر سے جناب زینب تمام بیویاں آئی، بین بلند ہوئے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ علیہ. امام حسین نے دیکھا خیمے میں علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ، شہزادے کی ماں نظر نہیں آ رہی. کہا اما فضا جاؤ نا دیکھو لیلا کہاں ہے. بی بی خیمے میں گئی. قیامت تھی. کیا دیکھا بی بی ام لیلا؟ کبھی ایک تناب پہ گرتی ہے، کبھی دوسری تناب پہ گرتی ہے اور رو کے کہتی ہے علی اکبر جب سے تو نے زین چھوڑی ہے علی اکبر تیری ماں
ہاتھوں کو آزاد کرو گے. جملہ کہوں تابوت بھی قریب آ گیا ہے. تابوت بھی قریب آ گیا. جناب علی اکبر کی ماں کو پکڑ کے لایا گیا. جہاں سامنے لاشا پڑا ہوا تھا, شہزادی نے کہا ساری بیویاں باہر چلی جاؤ, جیسے میں نے بچے سے ملنا ہے نا کوئی دیکھ نہیں سکے گا. سارے باہر چلے گئے. اچانک